बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मकतब गामदी की एक और नशिस्त में खुश आमदीद। सिलसिला गुफ्तगू 23 एतराज़ात की सीरीज़ में जारी है और आज उस सिलसिले की हम किस्त नंबर 163 शुरू करने जा रहे हैं। हदीस क्या है, मौजू ज़ेर बहस है। इस मौजू की 29वीं नशिस्त आगाज़ करते हैं। हमसे बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बयान की बहस आपसे हो रही थी, बयान के मफ़हूम के अंदर क्या तरमीम, तग़यीर, तख़सीस, तहदीद, नस्ख़, तग़य्युर और इसी तरीके से बाकी जो क़ुयदात शामिल की जाती हैं, शामिल हैं या नहीं हैं कुरान मजीद की, वो तमाम आयात ज़ेर बहस हैं जो गामदी साहब के नुक्ता नज़र की तनकीद में पेश की जाती हैं। और उसके बाद माजी के मुफस्सिरीन ने, चाहे वो ज़मख़शरी हों, राज़ी हों, इब्न कसीर हों या तबरी हों, खुद इन आयात को कैसे देखा है और गामदी साहब की उस तफ़हीम पर जो एतराज़ होते थे वो भी ज़ेर बहस है। सिलसिला गुफ्तगू हम सब मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। ये बयान कीजिएगा कि बयान हमारे उसूल फ़िक़्ह की इस्तिलाह है। हमारे यहाँ जो दीन पर गौर व फ़िक्र की एक रिवायत पैदा हुई, वहाँ पर इसको ज़ेर बहस लाया जाता है। कुरान के अंदर ये लफ्ज़ किन मानी में ज़ेर बहस आया वो तो सब कुछ वाज़ेह हो गया। मुझे बताइएगा कि हमारे माजी के उलमा इस पूरी की पूरी इस्तिलाह को और इस पूरी की पूरी बहस को क्या आपकी तायीद में खड़े होकर देखते हैं या आपसे मुख्तलिफ बात करते हैं? मैं अब तक जो कुछ अर्ज़ कर चुका हूँ उसमें एक ही बुनियादी नुक्ता है, और वो ये है कि बयान और तबीन के अल्फाज जिस सियाक में अब ज़ेर बहस हैं, ये दो ही मफ़ाहीम के लिए इस्तेमाल होते हैं। या इज़हारुश है, जिसको जब किसी कलाम से मुतल्लक़ किया जाता है तो हम कहते हैं इज़हार मुद्दा, इज़हारुल मक़सूद। और जब पहले से किसी कलाम की शरो वज़ाहत के लिए इस्तेमाल होते हैं तो हम कहते हैं कि ये ईज़ाहुल माना है, ये इज़हार माफ़िश है। यानी एक चीज़ पहले से मौजूद है, एक सूरत हाल पहले से मौजूद है, एक कलाम पहले से मौजूद है, उसके बारे में अब कोई शरो वज़ाहत की जा रही है। यही चीज़ है जिसके बारे में मैं बार बार तवज्जो दिला रहा हूँ कि हमारे नाक़िदीन इसको मलहूज़ रखे बग़ैर खलत मबस पैदा करते हैं। वो इन दोनों मफ़ाहीम को अलग अलग समझने की बजाय एक को उठा के दूसरे और दूसरे को उठाकर पहले के साथ खलत-मलत कर देते हैं। ठीक, उसके नतीजे में ये सारी तनकीद वजूद में आई है। आइम्मा उसूल भी क्या यही करते हैं, उनके यहाँ भी यही तरीका है। वो भी इसी तरह से इन दोनों मफ़ाहीम में फ़र्क किए बगैर अपनी बहस की पदा कर देते हैं। मैं पूरी ज़िम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि वो ऐसा नहीं करते। अच्छा, उन्होंने बहस की बिना ठीक उसी जगह से उठाई है जहाँ से मैंने इसको शुरू किया था। यानी सबसे पहले वो ये मुतय्यन करते हैं कि हमने अगर एक इस्तिलाह इख्तियार की है तो इस इस्तिलाह को किस मानी में लिया है। दरहाले के जब हम किसी लफ्ज़ को इस्तिलाह बनाते हैं तो उसमें हम इसके पाबंद नहीं होते कि उसके इस्तेमालात तक महदूद रहें, लेकिन ये इस्तिलाह चूँकि पैदा ही कुरान मजीद से हुई है तो इस वजह से उन्होंने इसको भी बिल्कुल ठीक जगह से उठाया और पहले मानी की तफरीक बयान की है। हनफी आइम्मा उसूल ज़ेर बहस है। हनफी आइम्मा उसूल में अकाबिर को ले लीजिए, इमाम जस्सास हैं, इमाम बज़दवी हैं, इमाम दबूसी हैं, इमाम सरख्सी हैं। मैंने इससे पहले जब आइम्मा तफसीर का ज़िक्र किया था तो उसमें भी 4 उम्महात तफसीर उठा ली थी और ये बताया था कि उनमें 2 ने एक मफ़हूम को तरजीह दी है और 2 ने दूसरे मफ़हूम को तरजीह दी है। यहाँ भी बिल्कुल वही हुआ है। यानी इमाम जस्सास ने और इमाम बज़दवी ने एक मफ़हूम को तरजीह दी है और इमाम सरख्सी ने और इमाम दबूसी ने दूसरे मफ़हूम को तरजीह दी है। वही दोनों मफ़ाहीम, यानी इज़हारुल मक़सूद के मानी में लेना है या इज़हार माफ़िश शय के मानी में, इज़ाउल माना के मफ़हूम में लेना है, वहीं से बात शुरू करते हैं। चुनाचे उनमें से अब 2 को नुमाइंदा की हैसियत से सामने रखिए, इमाम बज़दवी और इमाम सरख्सी। दोनों की जो कुछ हैसियत हनफी आइम्मा उसूल में है उसको बयान करने की ज़रूरत नहीं है। इमाम बज़दवी इसको इज़हारुश शय के मानी में लेते हैं। यानी वो ये बयान करते हैं कि बुनियादी तौर पर
یہ مدعا کے اظہار کا مفہوم رکھتا ہے۔ میں نے بھی آپ کو یہی بتایا تھا کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید بیان للناس ہے، خود قرآن نے اپنے بارے میں یہی کہا ہے، تو یہاں یہ اظہار المقصود کے معنی میں ہے۔ متکلم نے، قرآن کا متکلم کون ہے؟ اس کائنات کا پروردگار۔ متکلم نے اپنے مدعا کا اظہار کیا ہے، پورا قرآن بیان ہے۔ اس لحاظ سے میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں ہر چیز آئے گی، اس میں وعد ہے، اس میں وعید ہے، اس میں اوامر ہیں، اس میں نواہی ہیں، اس میں وہ چیزیں ہیں جو ابتداً آئی ہیں، وہ چیزیں ہیں جن کی بعد میں وضاحت کی گئی ہے، وہ چیزیں ہیں جن میں کوئی حکم پہلے مرحلے میں دیا گیا اور دوسرے میں اس میں تغیر کر دیا گیا ہے۔ یہ سب چیزیں اس میں بیان ہوں گی، تاریخی حقائق بھی ہوں گے، یہ سب چیزیں ہوں گی جی۔ یعنی اس میں جتنی فہرست چاہے بنا لیں، اس پر کوئی پابندی عائد ہی نہیں کی جا سکتی۔ ٹھیک، میں اپنے مدعا کا اظہار کر رہا ہوں، آپ اپنے مدعا کا اظہار کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے مدعا کا اظہار کر رہے ہیں، وہ جو چاہیں گے بیان کریں گے۔ چنانچہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ہمارے ناقدین میں سے ایک فاضل ناقد نے خود اس موضوع پر ایک مضمون لکھا ہے۔ اچھا، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میں ٹھیک اسی جگہ سے بحث شروع کی، یہ بتایا ہے کہ امام بزدوی اس کو کس معنی میں لیتے ہیں اور امام سرخسی اس کو کس معنی میں لیتے ہیں۔ تو میں انہی کی عبارت آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں تاکہ اس میں کسی نزاع کی گنجائش ہی نہ رہے۔ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ علامہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تعریف یہ کرتے ہیں کہ اظہار المعنی و ایضاؤہ للمخاطب، مخاطب کو آپ نے معنی واضح کر کے بتانے ہیں، معنی کو ظاہر کرنا ہے۔ جب معنی کو ظاہر کیا جاتا ہے تو یہ بالکل وہی مفہوم ہے جو شرع و وضاحت کا مفہوم ہے۔ ٹھیک، یعنی اب معنی تو دو ہی پہلوؤں سے ظاہر ہوتے ہیں، یا اس میں لسانی مضمرات کو کھولا جاتا ہے یا اس میں عقلی مضمرات کو کھولا جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ میں نے جتنی مثالیں اس سے پیچھے ہیں ان میں اسی اصول پر ان کی وضاحت کی ہے۔ یعنی لسانی مضمرات کی مثال ہے کہ جیسے بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تو ہم نے بتایا کہ وہاں سیاق کیا ہے، اس سیاق میں کیا چیز چھپی ہوئی تھی اس کو کھول دیا گیا، اور بعد کی بہت سی بحثوں میں نے اس کی عقلی مضمرات واضح کی۔ بالکل ٹھیک، یہ عقلی مضمرات ہیں جس پر پوری فقہ کا انحصار ہے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ وہی چیز ہے، یعنی اظہار المعنی و ایضاؤہ للمخاطب۔ یہاں بحث نہیں ہوتی کہ آپ نے کوئی چیز تبدیل کرنی ہے، ترمیم کرنی ہے، تقیید کو زیر بحث ہے۔ یہاں تو یہ بتانا ہے کہ جو پیچھے کلام آ چکا ہے اس کا مدعا کیا ہے، اس میں کیا مفاہیم ہے۔ یعنی مجھے غلطی لگ سکتی ہے، میں کسی چیز کو محتمل الوجوہ قرار دے سکتا ہوں، میں کسی معنی کو غلط سمجھ سکتا ہوں، شاعری ہے، ادب ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، تو آپ مجھے متنبع کرتے ہیں کہ یہ معنی ہے اس کے، یہ مدعا ہے اس کا۔ اور میں نے عرض کیا کہ اس میں کبھی لسانی مضمرات ہوں گے، کبھی عقلی مضمرات ہوں گی، کیونکہ جب کوئی کلام وجود میں آتا ہے یہ دونوں نوعیت کے مضمرات اس کی پیدائش کے ساتھ ہی اس کے ہم رکاب ہو جاتے ہیں، وہ اپنا سفر شروع نہیں کر سکتا اس کے بغیر۔ یہ انہوں نے علامہ سرخسی کا مدعا واضح کیا، سب سے پہلے یہی بات بیان کی ہے۔ اس کے بعد دیکھیے بزدوی، وہ کہتے ہیں لیکن فخر الاسلام بزدوی نے اس طرح تعریف نہیں کی بلکہ اسے محض اظہار کے معنی میں لیا ہے۔ یعنی واضح ہو گیا جی، وہی دو معنی۔ اگر یہ معنی کا فرق نہیں ہے تو دونوں بات یہاں سے کیوں شروع کر رہے ہیں؟ وہی فرق قرآن میں بھی ہر جگہ ملحوظ ہے، وہی فرق مفسرین کے ہاں بھی ہر جگہ ملحوظ ہے۔ ترجیح دیں گے آپ، اور یہ آپ کو اختیار ہے۔ ٹھیک، میں اپنی ترجیح کے دلائل دوں گا، آپ اپنی ترجیح کے دلائل دیں گے، یا کوئی اور صاحب علم جو بھی رائے قائم کرے۔ تو یہاں دیکھیے ائمہ اصول اپنی بحث کی ابتدا کر رہے ہیں، دونوں الگ الگ ڈسٹنکٹ کر کے پہلوؤں کو بیان کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بیان کر رہے ہیں کہ ہم اس بیان کو کس معنی میں لے رہے ہیں۔ ٹھیک ٹھیک، اگر اس کے معنی میں کوئی تفریق نہیں ہے، اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، تو پھر سوال یہ کہ یہ بیان کرنے کی ضرورت کیوں ہے؟ یعنی ہم نے اب تک جو دراز نفسی کی ہے وہ صرف یہی بات سمجھانے کے لیے کی ہے۔ یاد ہوگا کہ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ خشت اول ہے، جب تک آپ ایک لفظ کے معنی کا احاطہ کر کے نہیں بتا دیتے کہ وہ کس کس چیز کو اپنے اندر شامل کرتا ہے
اور کس قرینے کی بنیاد پر کہاں کیا معنی لینے ہیں، بات آگے بڑھ ہی نہیں سکتی۔ تو ان دونوں نے بالکل یہی کام کیا ہے، یعنی ایک معنی ہے اس کو امام سرخسی نے بنیاد بنایا ہے، دوسرے معنی ہیں جن کو امام بزدوی نے بنیاد بنایا ہے۔ اب اس کا لازمی نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ دونوں جب بیان کے اقسام ترتیب دیں گے تو فرق واقع ہو جائے گا۔ بالکل ایسے ہونا چاہیے، چنانچہ وہی فرق واقع ہو گیا۔ اچھا، چنانچہ جب بزدوی اس کو بیان کریں گے تو وہ ظاہر ہے کہ اظہار مدعا کے لحاظ سے دیکھیں گے۔ بالکل ٹھیک۔ وہ یہ بھی دیکھیں گے کہ اس میں تو بعض موقعوں پر متکلم اپنی بات کی تقریر کر دیتا ہے، یعنی اس کی تاکید کے لیے کوئی چیز لے آتا ہے، کبھی اس کی تفسیر کر دیتا ہے، اس کے اجمال کو کھول دیتا ہے۔ کوئی چیز اگر اس نے بیان کی ہے تو اس کا مصداق واضح کر دیتا ہے۔ ٹھیک۔ اگر اس میں کوئی اشتراک کا احتمال تھا تو اس کو دور کر کے متعین کر دیتا ہے کہ اس کا مدعا کیا ہے۔ یہی چیزیں ہوں گی۔ وہ بتائیں گے آپ کو کہ وہ کبھی کبھی بات شروع کرتا ہے تو اس میں کسی استثناء کو بیان کر دیتا ہے اور کبھی اس کی کوئی شرط بیان کر دیتا ہے۔ اس لحاظ سے وہ اس کی اقسام کرتے چلے جاتے ہیں اور پھر اسی ذیل میں یہ بیان کرتے ہیں کہ اس کی ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے کسی حکم کے بارے میں یہ بتا دے کہ اس کی مدت ختم ہو گئی، یعنی میں نے یہ حکم دیا تھا، اب یہ حکم نہیں رہا، یہ بتا سکتا ہے نا۔ جی۔ تو انہوں نے نسخ کو اسی اصول پر شامل کیا۔ اچھا، اور بالکل درست شامل کیا۔ ٹھیک ہے۔ امام جساس نے شامل کیا تو بالکل درست شامل کیا، اس لیے کہ جس مدعا میں انہوں نے اس کو ابتدا سے لیا ہے اس کے لحاظ سے اس پر کوئی اعتراضی نسخ کا اظہار ہو رہا ہے، وہاں پہ نسخ کا اظہار ہو رہا ہے۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ جب قرآن اپنے آپ کو بیان الناس کہے گا، یا جب یہ کہا جائے گا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فلاں بات کی تبیین کی ہے، وضاحت کی ہے، جب متکلم کے حوالے سے یہ بات کہی جائے گی تو سب چیزیں شامل، تو ظاہر ہے کہ اس میں ہر وہ چیز شامل ہوگی جو اللہ تعالیٰ بیان کرنا چاہیں گے۔ ٹھیک۔ مدعا کا اظہار ہونا ہے، یعنی یہاں کوئی پابندی نہیں ہے، متکلم پر کوئی پابندی لگائی بھی نہیں جا سکتی، میں جو کہوں گا بیان کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے اب یہ دیکھیے کہ جب سرخسی اس کو ایک دوسرے معنی میں لیتے ہیں تو دیکھیے خود یہ وضاحت کر رہے ہیں۔ اس فرق کی وجہ یہ ہے، یہ لکھتے ہیں، اس فرق کی وجہ یہ ہے کہ علامہ سرخسی نے نسخ کو بیان میں شمار نہیں کیا۔ اس فرق کی وجہ یہ نہیں ہے، یعنی انہوں نے جس معنی میں لیا ہے اس کے لازمی نتیجے کے طور پر اب نسخ اس میں شامل نہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، نہیں وہ کلام کے مضمرات یعنی یوں نہیں ہے کہ انہوں نے نسخ کو شامل نہیں کیا تو اس لیے فرق پیدا کر دیا ہے، چونکہ انہوں نے جس معنی میں لیا ہے اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اب وہ اس میں نسخ کو شامل نہ کریں۔ بالکل ٹھیک۔ یعنی میں نے ساری بحث جو کی ہے وہ اسی کو سامنے رکھ کے کی ہے۔ یاد ہوگا کہ یہ بحث کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ یہ برہان کے ایک مضمون سے شروع ہوئی۔ جی۔ اس میں میں نے سب سے پہلے یہ بیان کیا ہے کہ دو معنی یا دو پہلوؤں سے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد دوسرے پہلو کو لے کر، یعنی ایضاح المعنی کے پہلو کو لے کر، اظہار المعنی کے پہلو کو لے کر، اظہار و ما فی شیء کے معنی کو لے کر، جس کو یہاں سرخسی نے لیا ہے اس کو لے کر آگے بحث کی ہے کہ اب اس میں کوئی چیز ایسی شامل نہیں ہو سکتی جس میں کوئی تغیر ہو، کوئی تبدیلی ہو، یہ اب اس کے حدود سے باہر ہو گئی۔ اور اسی ذیل میں امام بزدوی کا وہ جملہ نقل کیا ہے جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ بیان یعنی یہ بیان، یہ والا بیان، اس معنی میں بیان، ایضاح المعنی کے مفہوم میں بیان، یہ بیان ابتدائے وجود سے جس چیز کو لے لیتا ہے اسی کا بعد میں اظہار ہوتا ہے، کوئی نئی چیز نہیں آ سکتی، اس میں کوئی نئی چیز نہیں آ سکتی۔ یعنی جو اس کے وجود میں آتے وقت چیزیں اس میں مضمر ہیں، وہ اگر لسانی مضمرات ہیں تو لسانی استدلال سے کھولے جائیں گے، اور عقلی مضمرات ہیں تو عقلی استدلال سے کھولے جائیں گے۔ اسی بات کو بیان کرتے ہیں۔ اب دیکھیے آگے کیا لکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے بیان کو کسی خاص سابقہ کلام یا حکم کے ساتھ خاص کیا ہے۔ یعنی کیوں خاص کیا ہے؟ پیچھے کوئی بات موجود ہوگی اور یہ لفظ اس سے متعلق آئے گا تو ظاہر ہے کہ یہ طے کرنا پڑے گا کہ یہ اس کو محض بیان کر دینے کے معنی میں ہے یا اس کے مدعا اور اس کے مفہوم کے ایضاح کے مفہوم میں، جو اس کے اندر موجود ہے، جو اس کے مضمرات ہیں ان کو کھولنا ہے۔ میں نے اگر ایک بات بیان کی تو وہ میرے مدعا کا اظہار تھا،
جس وقت اس کو آپ نے آگے بیان کیا تو میں عرض کر چکا ہوں کہ اس وقت وہ تبلیغ کے معنی میں چلا جائے گا، یعنی بیان ہی میری بات آگے پہنچا دی جائے گی۔ لیکن اگر آپ اس کو سامنے رکھ کر اس کے مفہوم کو کھولتے ہیں، اس کے مضمرات کو کھولتے ہیں، تو پھر یہ اس دوسرے مفہوم میں ہے اور یہ شرع کے مفہوم میں ہوگا۔ کہتے ہیں لیکن علامہ بزدوی نے نص کو بیان کی قسم گردانا ہے، چنانچہ پھر اسی کو سامنے رکھ کر امام سرخسی نے بیان کی تعریف کی ہے۔ وہ کہتے ہیں فَإِنَّ حد البیان غیر حد النص، یعنی بیان کی تعریف اور نص کی تعریف الگ الگ ہے، یہ دونوں ایک چیز نہیں ہے۔ لأن البیان اظہار و حکم الحادثہ عند وجود ہی ابتدان، یعنی بیان کیا ہوتا ہے؟ ایک واقعہ ہوا ہے، کوئی بات بیان ہوئی ہے، اس میں اس کے وجود کی ابتدا سے جو چیزیں مضمر ہیں ان کا اظہار کر دیا جائے، یہ بیان ہے۔ وَالنسخ رفع للحکم بعد الثبوت، اور نسخ کیا ہے؟ ایک حکم ثابت ہو گیا، اب اس کو ختم کرنا ہے، یعنی حکم کے مضمرات واضح ہو گئے، وہ ہر لحاظ سے بیان کر دیا گیا، لوگ اس پر عمل پیرا رہے، اب اس میں کوئی تبدیلی ہو رہی ہے۔ ایک حکم دیا گیا تھا، وہ جس مدت کے لیے دیا گیا تھا وہ مدت ختم ہو گئی ہے، حکم کو ختم کر کے اب اس کی جگہ کوئی نئی چیز آ رہی ہے، اس کو نسخ کہا جاتا ہے۔ یہ انہوں نے اسی بات کو سامنے رکھ کر تعریف کی ہے۔ اس کے بعد دیکھیے امام بزدوی کا نقطہ نظر دوسرا ہے، میں یہ بیان کر چکا کہ وہ اظہار مقصود کے معنی میں لے رہے ہیں، اس کو سامنے رکھ کر انہوں نے بیان کے اقسام بھی الگ کر دیے۔ وہ اقسام جو امام سرخسی کے ہاں ہیں وہ ان کے ہاں بھی ہیں، لیکن آخر میں انہوں نے بیان تبدیل کے عنوان سے نسخ کو شامل کیا ہے۔ اچھا، اس کی وجہ میں نے بیان کر دی۔ تاہم جب وہ بیان تغییر کی بحث پر آئے ہیں تو وہاں ظاہر ہے کہ وہی بیان پھر زیر بحث آ گیا ہے جو شرح و وضاحت کے معنی میں ہوتا ہے، ٹھیک، تو وہاں انہوں نے اس بیان کی تعریف کی ہے، اور یہ دیکھیے وہ کیا کی ہے، وہ کہتے ہیں حد البیان ما یظہر بہ ابتداء وجودہ، یعنی بیان کیا چیز ہے؟ وہی کہ کسی چیز کو ابتدا سے رکھا گیا تھا، اس کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ جب کوئی کلام وجود میں آیا، جب کوئی بات کہی گئی، جب کوئی صورتحال پیش آئی، اس وقت ایک چیز اس کے ساتھ لاحق ہو گئی، اب اس کو کھولا جا رہا ہے۔ اسی کو میں نے اپنے اس مضمون میں وضاحت کے ساتھ بتایا ہے کہ ہم اس میں کلام کے مضمرات کو بیان کرتے ہیں۔ یہاں بھی بار بار توجہ دلائی ہے کہ لسانی مضمرات واضح کیے جائیں گے یا عقلی مضمرات واضح کیے جائیں گے۔ جتنی مثالیں زیر بحث آئی ہیں ان کو بھی اسی طرح آپ کے سامنے واضح کر دیا ہے۔ بالکل یہی تعریف کر رہے ہیں، میں نے بھی یہی جملہ وہاں نقل کیا ہے۔ اچھا، اور یہ بتایا ہے کہ امام بزدوی بھی جب اس بیان پر گفتگو کرتے ہیں تو اس کو اسی معنی میں لیتے ہیں، اس میں کوئی ادنا درجے کا اختلاف بھی نہیں ہے۔ یہاں ایک بات اور بھی میں جملہ معترضہ کے طور پر کہہ دوں، ہمارے ناقدین نے بار بار کہا ہے کہ یہ بیان محض اور بیان کی باقی اقسام میں فرق ہے۔ جی، ایسا نہیں ہے۔ بیان محض کی تعبیر ائمہ اصول بیان تقریر اور بیان تفسیر کے لیے اختیار کرتے ہیں۔ ٹھیک، وہ اگر اس کو دیکھنا چاہیں تو دبوسی کی تقویم الادلہ میں بالکل ابتدائی میں انہوں نے یہ بات واضح کر دی ہے، یعنی چونکہ ان کے ہاں 4 اقسام ہیں، ایک بیان تقریر، دوسرے تفسیر، تیسرے تغییر اور چوتھے تبدیل، تو وہ تغییر اور تبدیل کے مقابل میں بیان تفسیر اور بیان تقریر کو بیان محض کہتے ہیں۔ اچھا، یہ فرق نہیں ہے، فرق وہی ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جب لفظ کو یا اصطلاح کو ایک معنی کے ساتھ خاص کر لیا تو اب اس کے کچھ لازمی نتائج ہیں جنہیں وہ ہمارے سامنے کھول رہے ہیں۔ اس کو سامنے رکھ کر اب یہ دیکھیے کہ خود شارحین، یعنی ان لوگوں کے شارحین، ان ائمہ اصول کے شارحین، ان کی کتابوں کے شارحین کس طرح یہی حقیقت پھر کھول دیتے ہیں، اس کو بیان کرتے ہیں۔ یہ میں
تفتزانی کی وضاحت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. جی. وہی وضاحت، یعنی زیر بحث مسئلہ کیا ہے اس کو پھر ذہن میں تازہ کر لیجئے. یہ بات کہ آخر کیا سبب ہوا کہ امام سرخسی اور امام دبوسی نص کو بیان کے تحت نہیں لا رہے جی. اور امام بزدوی لا رہے ہیں، جساس لا چکے ہیں. کیا سبب ہوا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ وہی بات کہ لفظ کو دونوں نے الگ الگ معنی میں لیا ہے. وہی خشت اول جس کی جانب میں توجہ دلا چکا. وہ کہتے ہیں وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ إِنْ أُرِيدَ بِالْبَيَانِ مُجَرَّدُ إِظْهَارِ الْمَقْصُودِ. یہ بات مخفی نہیں ہے کہ اگر بیان سے صرف اظہار مقصود مراد لیا گیا ہے جو امام بزدوی نے لیا ہے، فن نسخ و بیان، تو اس صورت میں نسخ بھی بیان ہوگا. یعنی اظہار الشے، اظہار الشے، اظہار مدعا، اظہار المقصود. ٹھیک. ہم یہی واضح کر رہے ہیں. جی. اگر یہ مراد لے لیا ہے تو پھر ظاہر ہے متکلم جو جی چاہے بیان کرے. نص کو وہ پہنچا اگر دیا. نص کر رہا ہے تو وہ بھی بیان ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی ابتدائی احکام آئے ہیں قرآن مجید میں وہ اس لحاظ سے سب کے سب بیان ہوں گے. میں نے مثال دی ہے نا کہ اسی کو سامنے رکھ کر قرآن کہتا ہے کہ ھذا بیان للناس. یہ قرآن مجید لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بیان ہے. متکلم کی طرف سے بیان ہے تو وہ جو جی چاہے بیان کرے. یہی انہوں نے بیان کیا. اور پھر کہتے ہیں وَإِنْ أُرِيدَ إِظْهَارُ مَا هُوَ الْمُرَادُ مِنْ كَلَامٍ سابق. لیکن اگر پہلے کوئی کلام موجود ہے، وہ وجود میں آ چکا ہے، جیسے کہ سورہ نحل کی جو آیت زیر بحث ہے وہاں ما نزل الیہم پہلے سے وجود میں آ چکا ہے. اب جب اس کے ساتھ یہ فعل استعمال ہوگا اور آپ اس کو شرح و وضاحت کے معنی میں لیں گے تو پھر کیا مراد ہوگی؟ کہتے ہیں اگر پہلے سے کوئی کلام موجود ہے وَإِنْ أُرِيدَ إِظْهَارُ مَا هُوَ الْمُرَادُ مِنْ كَلَامٍ سابق، اور وہاں وہ جو پہلے سے کلام موجود ہے اس کی مراد کو بیان کرنا ہے، اس کی مراد کا اظہار کرنا ہے، یعنی اظہار و معافی الشیء. وہی جو میں نے عرض کیا تھا ایضاح المعنی کے معنی میں لے رہے ہیں تو کہتے ہیں فلیس بیان، پھر یہ بیان نہیں ہوگا. وہی چیز ملحوظ رکھ کے انہوں نے واضح کیا ہے کہ امام بزدوی جب اس معنی میں لیں گے نص بیان ہے، اور جب امام سرخسی اس معنی میں لیں گے پھر نص بیان نہیں. بالکل ٹھیک. یعنی یہ اصل میں لفظ کو اس معنی میں لے لینے کے نتائج ہیں جن کو سامنے رکھ کر یہ ساری گفتگو کی جا رہی ہے. اس میں ایک دلچسپ پہلو یہ ہے کہ یہ ساری بحث ختم کرتے ہوئے خود ہمارے فاضل ناقدین میں سے جن صاحب نے یہ بیان پر مضمون لکھا ہے انہوں نے حسامی کے ایک محشی حاشیہ نگار کی عبارت بھی نقل کی ہے. اچھا. اور دلچسپ بات ہے اسی بحث سے متعلق نقل کی ہے. یعنی یہ جو امام سرخسی اور امام بزدوی کا اختلاف ہے اسی بحث کے بارے میں نقل کی ہے. وہ عبارت بھی سن لیجئے. وہ کہتے ہیں النزاع لیس علی ما ینبغی لأن من ادخلہ فی البیان اراد بالبیان مجرد اظہار المقصود فعلی ھذا النسخ بیان کما لا یخفی ومن اخرجہ اراد بالبیان اظہار ما هو المراد من کلام سابق فعلی ھذا هو لیس ببیان فتأمل. یہ عبارت نقل کی ہے. اس کا ترجمہ میں نے اس لیے نہیں کیا کہ انہوں نے خود اس کا خلاصہ بھی بیان کیا ہے اور ترجمہ بھی کیا ہے. وہی پڑھ دیتا ہوں تاکہ کسی نزاع یا اختلاف کا سوال ہی باقی نہ رہے. وہ یہ کہتے ہیں اسے اختلاف نہیں قرار دینا چاہیے کیونکہ جنہوں نے نسخ کو بیان میں شامل کیا انہوں نے بیان کو محض متکلم کا مقصود واضح کرنے کے معنی میں لیا، اظہار الشیء. لیکن جنہوں نے نسخ کو اس سے نکالا انہوں نے اسے کسی معین سابقہ کلام کا مقصود واضح کرنے کے معنی میں لیا. ٹھیک. یعنی سابقہ کلام کا مقصود واضح کرنے کے معنی میں وہی چیز اظہار المعنی، وہی چیز اظہار المعنی، وہی چیز اظہار و معافی الشیء اس معنی میں لیا تو نتیجہ یہ ہوگا. اور اگر نہیں لیا تو پھر وہی صورت ہوگی جو امام بزدوی نے اختیار کر لی ہے. اس کا لفظی ترجمہ بھی انہوں نے بالکل اسی طریقے سے کیا ہے. یہ خلاصہ ہے اس بحث کا. خود اندازہ کر لیجئے کہ یہ عبارت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یہاں پڑھی اور اس سے پہلے تفتزانی کا اقتباس آپ کے سامنے رکھا، میں نے جو کچھ اب تک عرض کیا ہے یہ اس کا وہ بیان ہے، یہ سب کچھ اس کا وہ بیان ہے جس کے بعد کچھ بھی مزید کہنے کی ضرورت نہیں رہتی. اس سے بہتر طریقے پر میرے مدعا کو بھی واضح نہیں کیا جا سکتا
تو انہوں نے یہ بات خود واضح کر دی ہے کہ یہ در حقیقت لفظ کے دو استعمالات ہیں. ہم شروع سے یہی بات بتانے کی صحیح کر رہے ہیں. جب آپ لفظ کے استعمال کو ایک پہلو سے دیکھیں گے تو اس کے نتیجے میں اصطلاح یہ بنے گی، اس کے نتائج یہ ہوں گے، اس کے تحت یہ چیزیں آئیں گی، اور جب اس کو آپ شرح و وضاحت کے معنی میں لے لیں گے تو پھر نوعیت بالکل تبدیل ہو جائے گی. یہی وہ ساری بحث ہے جہاں سے یہ بات شروع ہوئی تھی. وہ بحث جو میں نے 42 سال پہلے برہان میں کی ہے. پہلی بات جس طرح کے بار بار توجہ دلا رہا ہوں یہی کہی تھی کہ لفظ دو معنی میں، اس سیاق میں جس میں ہم بحث کر رہے ہیں، دو معنی میں استعمال ہوتا ہے. ایک میں لیں گے تو مدعا یہ ہوگا، دوسرے میں لیں گے تو مدعا یہ ہوگا. اگر اس کو شرح و وضاحت کے معنی میں لیں گے تو اس کے حدود یہ ہیں. میرا موقف جو کچھ تھا وہ میں نے اپنے استدلال سے واضح کر دیا. ائمہ اصول جو کچھ کہتے ہیں وہ میں نے خود ان کی عبارتوں کی صورت میں آپ کے سامنے رکھ دی ہے. ٹھیک، ہم صاحب یہ بات تو بالکل واضح ہو گئی کہ بیان کے اس مفہوم کو امت کا پورا علم کیسے پرسیو کرتا ہے. بیان کے دو الگ الگ پہلو، ان کو لے کر خود قرآن مجید کی تفسیر کی جاتی ہے یا اصول کے اندر یہ اصطلاح زیر بحث آتی ہے. نقطہ بالکل واضح ہو گیا. اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ ہم بحث کو آگے بڑھائیں اور آپ سے یہ پوچھیں کہ یہ تو ہو گئی لفظ کی بحث، بیان کے جو قرآن مجید میں آیا اور ہماری امت کے اصول علم میں بھی زیر بحث ہے. اس سب کے بعد نتیجتاً امت کا علم کہاں پر کھڑا ہوا ہے؟ کیا وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی جو شرح و وضاحت کی تھی اس کے اندر نتیجتاً اس بات کے امکان کو مانتا ہے کہ آپ نے اصل ہدایت کے اندر ترمیم، تغییر، تبدل، تخصیص، تحدید، تقیید، نسخ کر دیا ہے یا نہیں کر دیا؟ انشاءاللہ اس کو زیر بحث لے کر آئیں گے. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کو بہت شکریہ.